Allahu Akbar. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह फातिहा। सूरह फातिहा कुरान की मुख्तसर सूरतों में से एक सूरत है। इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह अलक़, सूरह क़लम, सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुद्दस्सिर की इब्तिदाई आयात नाजिल हो चुकी थीं, लेकिन नुज़ूल के एतबार से सूरह फातिहा पहली मुकम्मल सूरत है। इस सूरत का नाम फातिहा इसके मज़मून की निस्बत के साथ है। फ़तह यफ़तहु के माने होते हैं खोलना, वो चीज़ जिससे किसी शय का आगाज़ हो रहा हो। कुरान अज़ीम का आगाज़ इसी सूरत मुबारका से हो रहा है। अल्लाह का हम पर बड़ा करम है कि इसने हमें कुरान पढ़ने की तौफीक दी। लिहाजा इस सूरत को शुरू करने से पहले हम अपने रब करीम से दुआ करें कि हमें कुरान जैसी अनमोल किताब से हमेशा जोड़ के रखे। इस किताब से हम सबको वैसे ही फ़ायदा उठाने वाला बनाए जैसा कि फ़ायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने उठाया, और वैसे ही हमारे अंदर अमल की ख्वाहिश पैदा हो जैसे कि ख्वाहिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की थी, और वैसे ही हमारे अमलों में ढल जाए जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के अमलों में ढल गया था। आमीन या रब्बल आलमीन। इस सूरतुल मुबारक का स्लूब अंदाज दुआया है, और हम अपने रब से दुआ करते हैं और जवाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरा कुरान हमें पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तदब्बुर और तफक्कुर करने के लिए थमा देते हैं। अब किस पे मुनस्सिर है? अब ये हम सब पर मुनस्सिर है कि हम इस दुआ के जवाब में, जो कि सूरह फातिहा की सूरत में हम मांगते हैं, कुरान को किस तरह से समझना और अपनी ज़िंदगियों में बसाना चाहते हैं। इसी याद दहानी के लिए हर नमाज की हर रकत में सूरह फातिहा को लाजमी जुज़ बना दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी कोई नमाज नहीं। सूरह फातिहा कुरान की अहम तरीन सूरत है और इसके मुख्तलिफ नाम हैं, जिनमें से चंद मशहूर नाम कौन से हैं? उम्मुल कुरान, अस-सबअ मसानी, कुरानुल अज़ीम, सूरत शफ़ा, शफ़ा देने वाली, सूरह कफ़ाया, किफ़ायत करने वाली, और साथ साथ में इसको सला यानी नमाज भी कहा गया है। हदीस कुदसी है, हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी हैं, वो बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह को ये इरशाद फरमाते सुना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इसका आधा हिस्सा मेरे लिए और आधा हिस्सा मेरे बंदे के लिए, और मेरे बंदे को वो अता किया गया जो उसने तलब किया। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की, मेरी शुक्र अदा किया। और जब बंदा कहता है अर्रहमान रहीम, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी सना की। और जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी और बड़ाई बयान की। फिर जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये हिस्सा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान माबैन मुश्तरक है, और मैंने अपने बंदे को बख्शा जो इसने मांगा। फिर जब बंदा कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये हिस्सा कुल का कुल मेरे बंदे के लिए है, और मेरे बंदे ने जो कुछ मुझसे तलब किया वो मैंने उसे बख्शा। सुभान अल्लाह। लिहाजा फ़ैसला अब हमारा अपना है। क्या मैं वाक़तन सूरह फातिहा और इसके जवाब में पूरे कुरान से फ़ायदा उठाना चाहती हूँ? क्या मैं अपनी ज़िंदगी कुरान के साए में गुजारना चाहती हूँ? ये वो सवाल हैं जो मुझे और आपको अपने आप से करने हैं। क्या वाक़तन मैं अल्लाह के पसंदीदा और महबूब बंदी बनना चाहती हूँ? और अगर ऐसा है, और यकीनन इंशाअल्लाह ऐसा ही है, तो आइए फिर मिलकर अपने रब से दिल की गहराइयों के साथ दुआ मांगते हैं, जिस तरह उस रब ने हमें सूरह फातिहा में दुआ मांगने का सलीका और करीना सिखाया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले ताउज़ पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है? इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जब कुरान पढ़ने लगो तो शैतान रजीम से अल्लाह की पनाह मांगो। हम जानते हैं कि शैतान हमारी रगों में खून की तरह दौड़ रहा है। दुश्मनी इंसानों से उसकी अज़ली है, और ये उसकी नाकामी होगी अगर कोई कुरान को पढ़कर हिदायत पा जाए। लिहाजा हर मुमकिना तरीक़े अपनाकर वो ज़ोर लगाता है कि इंसान कुरान से दूर रहे, और अगर पढ़े भी तो वो कुछ हासिल ना कर पाए जिससे इंसान की निजात हो सके।
لہٰذا قرآن پڑھتے ہوئے دماغ کو مسلسل بھٹکاتا رہتا ہے۔ طاؤس پڑھ کر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا، اے اللہ تو ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ اور قرآن کو ہمارے لیے شفا، خدا اور رحمہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا دین ہم جانتے ہیں دین فطرت ہے، لہٰذا اس دین کی خوبصورتی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنے کی تعلیم دی ہے۔ بہت سی مسنون دعائیں بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ کھل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو۔ سبحان اللہ، دن کا آغاز بسم اللہ سے، دن کے درمیان کے کام بسم اللہ کے ساتھ اور دن کا اختتام بھی اسی بسم اللہ کے ساتھ۔ سوچئے ذرا، اس عادت کے ذریعے ہمارے ہر کام میں ہمارے پیارے رب کی تائید شامل ہو جاتی ہے۔ اور فائدہ اس کا سب سے بڑا کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان اس عادت کے تحت برے کاموں کی طرف نہیں بڑھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ضمیر یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ وہ نام اللہ کا لے اور کام اس کی نافرمانی کا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ایک چھوٹے سے عمل سے ہماری زندگی کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ قدم قدم پہ یہ وفاداری اور وعدے کو ہم دہراتے رہتے ہیں کہ میری نماز، میری ساری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو آئیے اس مختصر سے عمل کو اپنائیں جس میں نہ محنت لگتی ہے، نہ وقت خرچ ہوتا ہے، اور اگر فائدہ دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ سودا سراسر نفع بخش ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہم کس طرح کی تعریف ہے؟ ہم ایسی تعریف ہے جس میں کسی قسم کا نقص کا شائبہ نہ پایا جائے، 100% پرفیکٹ۔ کسی کی خوبیاں اور کسی کے فضائل بیان کرنا بشرطے کہ وہ فضائل، وہ افعال اختیاری ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ تعریف کے لیے ثنا کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بہت بڑھ کے تعریف کرنا، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے صرف حمد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ حمد کا لفظ انسانوں کے لیے اس لیے نہیں استعمال کیا جا سکتا، اس لیے کہ انسانوں اور انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں کہیں نہ کہیں نقص موجود ہے۔ انسان بذات خود بھی تعریف کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے اندر کوئی اچھائی ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی صلاحیت ہے بھی تو وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے۔ جبکہ ہم ایسی تعریف ہے کہ اگر پوری کائنات اللہ کی حمد کر رہی ہے، ہم تب بھی ہے، اور اگر کائنات میں کوئی بھی باقی نہ رہے گا تب بھی اللہ کی حمد جاری رہے گی۔ سبحان اللہ۔ دوسری طرف حمد کے مفہوم میں شکر گزاری کا مفہوم بھی شامل ہے، جو کہ ایک رویہ ہے جس کو ہم شعوری طور پہ اپنے مالک کی حمد کرتے ہوئے اختیار کرتے ہیں، کیونکہ وہی ہمارا محسن ہے، اسی کی ہم پر عنایات ہیں، انعامات ہیں، لہذا تمام تعریف اور تمام شکر ہے ہی رب العالمین کے لیے۔ وہ رب العالمین جس کی طرف ہم اپنی ہر تکلیف، ہر مشکل کو دور کرنے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دیکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے نے اللہ کی تعریف بیان کی اور کہا، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے اللہ، تیرے لیے ایسی حمد ہے جو تیرے چہرے کی بزرگی اور تیری سلطنت کی عظمت کے لائق ہو۔ فرشتے اس معاملے میں حیران ہوئے اور فیصلہ نہ کر سکے اسے کس طرح لکھیں۔ چنانچہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا خدا، تیرے بندے نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اسے کس طرح لکھیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ بندے نے کیا کہا، اللہ نے فرشتوں سے سوال کیا، تو میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتوں نے عرض کیا، اس نے کہا، اے اللہ، تیرے لیے ایسی تعریف ہے جو تیرے چہرے کی عظمت اور جلال اور تیری سلطنت کی عظمت کے لائق ہو۔ تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اسی طرح لکھو جس طرح میرے بندے نے کہا ہے۔ قیامت کے دن جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں خود اسے اس کی جزا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شمار کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، ایک لفظ حمد کہنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کو دیکھنے کا جو زاویہ ہے وہ ہمارا بدل کے رکھ دیا۔ اور وہ کس طرح سے بدل کے رکھ دیا؟ وہ اس طرح کہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی بڑی چھوٹی مشکل آتی ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس وقت صرف اور صرف الحمدللہ ہی کہتے ہیں،
یعنی جو بھی کچھ زندگی میں ہو رہا ہے، چاہے وہ ہماری پسند کے مطابق ہو رہا ہے یا وہ لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے اور ہماری پسند اس میں شامل نہیں، لیکن اس پر بھی انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے رب کا شکر ہی ادا کرتا ہے، اپنے رب کی تعریف ہی بیان کرتا ہے. اور جب انسان ایسا رویہ رکھتا ہے تو مشکل حالات میں بھی اس کے سامنے مثبت پہلو نظر آنے لگتے ہیں. الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین کہیں اور اس کے بعد کائنات پہ ایک نظر ڈال کے دیکھیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس عالم کی ہر چیز کی ترتیب کا، اس کو پروان چڑھانے کا کیسا مضبوط اور محکم نظام ہے جو اس رب نے بنا کے رکھا ہوا ہے، جس پر غور کر کے ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے. ہر ایک کی ضروریات مختلف ہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات ان کے ماحول اور ان کی تخلیق کے مطابق دیے چلے جا رہے ہیں، اور یہ کام اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہمیں بھی بن مانگے اب تک کیا کچھ نہیں ملا، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جو نہیں ملا ہوتا اس پر اس کی نظر ہوتی ہے، اور جو ملا ہوتا ہے وہ تو اس کا حق ہوتا ہے. سبحان اللہ، انسان کی نادانی کا کیا کہنا. اس خالق نے زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات کو ہماری خدمت میں لگا رکھا ہے، تو پھر کیا ہماری کوئی ذمہ داری اس رب کی طرف نہیں بنتی؟ ضرور بنتی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ پھر اس محسن کے احسانات کو مانتے ہوئے اپنی زندگیوں کا رخ اس کی طرف کریں، اسی سے لو لگائیں، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ مستقبل میں بھی یہی نعمتیں ہمارے پاس قائم و دائم رہیں گی. ان سب نعمتوں اور عافیتوں کو برقرار رکھنے والی ذات میرا اور آپ کا رب ہے. ایسا رب جو کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ٹوٹ کے معاف کرنے والا، ٹوٹ کے چاہنے والا. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، اسے اس بات کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ ہمارا قدم قدم پہ خیال رکھے. انسان نافرمانی پہ نافرمانی کرے، لیکن وہ ذات پھر بھی ضرورتیں خواہشات تک پوری کرتی رہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے. رب سے اعلیٰ عربی میں کوئی دوسرا لفظ نہیں، اور اس کا متضاد ہے عبد. لہٰذا یہ سورہ فاتحہ رب اور عبد کے تعلق کو بنانے اور مستحکم اور مضبوط کرنے کا کام کرتی ہے. اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم، بہت زیادہ مہربان، مسلسل رحم کرنے والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ دو پیارے صفاتی نام قرآن میں بے شمار موقعوں پر آئے، جس میں اللہ کی رحمت کی وسعت اور کثرت کا مفہوم موجود ہے. رحمان فی الدنیا تو رحیم فی الآخرہ. ایسا رب جس کے مہربان ہونے میں بہتات اور شدت ہے. یہ شدت ہر ایک کے لیے جو اسے الہ مان رہے ہیں اور وہ بھی جو نہیں مان رہے. ساتھ میں ایسا رحم کرنے والا جس کی رحمت مسلسل ہے. خوشیوں کے زمانے میں بھی ہم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اور غم اور مصیبت کے وقت میں بھی ہم پہ اپنی رحمت کا سایہ رکھتا ہے. اور ایک مسلمان ہونے کے لیے سب سے مشکل وقت حساب کتاب کا وقت ہے. ایسے وقت میں بھی اس کی رحمت مومن کو پار لگا کر جنت میں لے کے جائے گی. لہٰذا مومن اپنے اعمال کے تحت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے تحت ہی جنت میں جائے گا. اس رب نے اپنی رحمت کے حوالے سے خود بتایا ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. سورہ انعام میں بتایا کہ اپنے اوپر اللہ نے رحمت کو لازم کر لیا ہے. دنیا میں لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ نے رحم کا جذبہ رکھا ہے. لوگوں کے دلوں میں رحم کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اپنے اوپر مشکل پڑنے پر یہی رحم کا جذبہ سرد پڑنے لگتا ہے. کسی یتیم کی کفالت ایمان کی بہترین حالت میں رحم کے جذبے کے تحت ہم لے تو لیتے ہیں، لیکن معاشی حالات کے خراب ہونے اور اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے میں جب مشکل ہوتی ہے تو یہ ذمہ داری بوجھل لگنے لگتی ہے. اگر اللہ یہاں اپنی صرف صفت رحمان کا ذکر کرتے تو پھر رحمت میں ہمیشگی کا عنصر نہیں ہوتا، اور اگر صرف رحیم صفت ہوتی تو رحمت میں جوش اور بہتات نہیں ہوتی. اللہ ہمارا خالق ہے، وہ ہماری نفسیات ہم سے زیادہ جانتا ہے. اور ہماری نفسیات کیا ہے؟ انسان کی نفسیات میں ہے کہ ایک تو اسے اپنی ضرورتیں اور خواہشات بہت زیادہ چاہیے، دوسری طرف یہ ہے کہ اسے فوری طور پہ چاہیے، اور تیسری طرف مسئلہ حل ہو جانے کے بعد اسے اس بات کی ضمانت بھی چاہیے کہ یہ نعمتیں جو ملی ہیں یہ ہمیشہ باقی رہیں گی. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کے تحت اپنی ان دونوں صفات کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے کہ وہ دے بھی رہا ہے اور مسلسل دے رہا ہے. فوری ضرورت بھی پوری کرتا ہے، اور جو نعمت دیتا ہے اس کو دوام بھی دیتا ہے. اس کے بعد فرمایا مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین کا، آخرت کے دن کی جواب دہی کا احساس.
اس لفظ کو دہراتے ہوئے ہم کئی بار نماز میں کرتے ہیں۔ ان لفظوں کو پڑھتے ہی خیال آتا ہے وہاں کسی کی سفارش کام نہیں آنے والی، وہاں کسی کا زور نہیں چلنے والا، کسی کو کہیں سے مدد نہیں ملنے والی، بلکہ اعلان عام کیا ہوگا اللہ کی طرف سے کہ آج کس کے ہاتھ میں اختیار اور بادشاہی ہے؟ اس اللہ کے ہاتھ میں جو اکیلا ہے اور پوری کائنات پہ چھایا ہوا ہے۔ کتنے خوبصورت انداز میں رحمان اور رحیم کے فوراً بعد مالک کے یوم الدین کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا۔ ایک طرف جہاں اس کی محبت ہے، دوسری طرف اس کا ڈر ہے۔ اور ڈر کس بات کا ہے؟ اس بات کا ڈر کہ وہ اللہ منصف ہے، بھرپور عدل کرنے والا ہے، ہر ایک کو انصاف دینے والا ہے، کیونکہ وہی آخرت کا مالک ہے۔ دنیا میں انسان اپنی منمانی کر کے زندگی گزار سکتا ہے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہیاں بھی کر سکتا ہے، ظلم و زیادتی کر سکتا ہے اور کرتا ہے، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ اسے ایک دن اس رب کے سامنے کھڑے ہو کے جواب بھی دینا ہے، اور پھر وہ مالک ہی بتائے گا کہ کون حق پہ تھا اور کون حق پر نہیں تھا۔ لہٰذا جہاں ہم اس کی صفات رحمان اور رحیم سے ٹوٹ کر محبت کریں، وہاں اس کے منصف ہونے سے بھی ڈریں، وہاں جواب دہی کے ڈر سے بھی ڈریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر صرف اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر کرتے تو خدشہ تھا کہ کہیں انسان صرف گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہی نہ چلا جائے۔ لہٰذا توازن قائم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین کہہ کے اپنا تعارف کروایا۔ لیکن صد افسوس مسلمانوں کو اللہ کا رحمان اور رحیم ہونا یاد رہتا ہے، لیکن مالک یوم الدین ہونا بھلا بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا ہر نماز کی رکعت میں اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے اس احساس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی چوائسز بنا رہے ہیں، ہمیں مر کے ان سب کا حساب دینا ہے، اس مالک کا سامنا کرنا ہے۔ کیا اس دن وہ ہم سے راضی ہو جائے گا؟ کیا میں اس رب کا سامنا کر پاؤں گی؟ لہٰذا آخرت کا یہی یقین ہمیں دنیاوی زندگی میں غافل ہونے سے بچاتا ہے، اور ہمیں یہ سوچ دیتا ہے کہ دنیا اعمال کی جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو صرف محنت ہو رہی ہے، انشاءاللہ اجر تو جو ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ اس لیے اگر کوئی دنیا میں خوش ہے، مزے کر رہا ہے، دنیاوی نعمتوں کی اس پہ بہار ہے، تو اس کا مطلب یہی نہیں کہ وہ یقیناً حق پر بھی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی غم اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے اور دنیا اس پر تنگ ہے، تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ لازماً وہ بدعملی ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دنیا میں اچھے برے وقت کبھی آزمائش اور کبھی عذاب کی صورت میں آتے ہیں، مگر پھر بھی وہ انسان کے اعمال کا پورا بدلہ نہیں، بلکہ ایک صرف جھلک ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیا بھی وقتی اور یہاں کا آرام اور غم بھی وقتی، اور یہاں ملنے والی نعمتیں بھی وقتی ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن کیا کبھی دیکھا کہ کوئی شعلہ آسمان سے اس کا پیچھا کرتا ہے؟ دوسری طرف انسان حرام مال کھاتا ہے، لیکن کبھی کوئی لقمہ اس کے حلق میں پھنستا ہے؟ نہیں پھنستا۔ نہ لقمہ اس کے حلق میں پھنستا ہے اور نہ ہی اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ غیبت، چغلی، بہتان، الزام جیسے گناہ اپنی زبان سے کرتا ہے، لیکن بہرا نہیں ہوتا، اور ایسے میں جب اسے نافرمانی پر سزا نہیں ملتی تو انسان اور زیادہ نڈر ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی غلط نہیں کر رہا، جبکہ دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اسے مہلت پہ مہلت دیے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ غافل سدھر جائے۔ اس لیے رحمت کے بعد مالک یوم الدین کہا گیا تاکہ ہم اللہ کی رحمت کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں، کیونکہ اگر انسان صرف امید میں رہے تو وہ نافرمانی کرنے میں دلیر ہو جاتا ہے، اور اگر مسلسل خوف میں رہے تو مایوسی میں کھو جاتا ہے۔ لہٰذا سورہ فاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق قائم بھی کرتی ہے اور اس میں توازن بھی پیدا کرتی ہے۔ ہم اپنے اس تعلق کو جانچتے رہیں، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں تو لگے کہ ہمارے رب کے ساتھ بہت ہی خوبصورت اور مضبوط تعلق ہے، مگر آخرت میں جا کے اندازہ ہو کہ تعلق بے شک تھا تو صحیح، لیکن کمزور تھا، خوبصورت نہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس کے بعد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ زمانے کے لحاظ سے عربی گرامر میں دو فعل پائے جاتے ہیں، ایک ماضی کا اور دوسرا مضارع کا۔ مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں کا مفہوم موجود ہوتا ہے، اور یہاں اس آیت کے اندر نعبدو اور نستعین یہ دونوں مضارع کے فعل ہیں۔ لہٰذا جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم ہر زمانے میں اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر خود سری کیسی؟
جب ہم اپنی حقیقت کو مان کر فیصلہ کرتے ہیں، نعبدو کہتے ہیں، اور نعبدو کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری اپنی مرضی کا ذکر کیا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعبدو نہیں کہا، حکم نہیں دیا، بلکہ ہماری مرضی کا ذکر کیا ہے کہ ہم خود سے کہتے ہیں نعبدو، ہم خود کرنا چاہتے ہیں، ہم خود اپنی مرضی سے اللہ کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں. یہ سراسر ہمارا اپنا فیصلہ ہے، لہٰذا اب ہمیں اس فیصلے کو اون کرنا ہے. تو کیا ہم اس فیصلے کو اون کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ ان لفظوں کو دہرا دینا، نعبدو کہہ دینا آسان ہے، فیصلہ کر لینا بھی شاید کسی حد تک آسان ہے، لیکن اس بندگی کے وعدے کو نبھانا وہ آسان نہیں. اس لیے پھر بندہ مومن فوراً اپنے رب کو پکارتا ہے کہ مجھے اس عہد کو نبھانے کے لیے، مجھے اس عہد کو وفا کرنے کے لیے صرف اور صرف آپ کی مدد کی ضرورت ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہ ایاک نستعین کہہ کے شرک کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، اپنے آپ کو ہر غلامی سے مکمل آزادی دے کے صرف اور صرف اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے. جب ہم نستعین کہتے ہیں تو دراصل ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میں کمزور ہوں، لیکن اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ تیری عبادت کا حق ادا کر سکوں. اے اللہ میں اپنی محنت لگا رہی ہوں، لیکن مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے. اے اللہ رات کو نیند نہ آنے کی وجہ سے فجر کی نماز بہت مشکل لگتی ہے. اے اللہ تو میری مدد کر، میں کوشش کر رہی ہوں، تو میرا مددگار بن. اے اللہ لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سنی نہیں جاتی، لیکن تیرا حکم سامنے آتا ہے کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو. میں صبر کرنا چاہتی ہوں، تو میری مدد کر. اس طرح روزمرہ کی زندگی میں 100 بار ہمیں اس رب کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، قدم قدم پر ضرورت پڑتی ہے. اور جب ہم مانگتے ہیں دل سے تو اس کی مدد ضرور آتی ہے، کیونکہ پہلے ہماری کوشش اور پھر اس کی طرف سے مدد. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ مدد تو جب بھی آتی ہے اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. لہٰذا جو لوگ خود کوشش نہیں کرتے اور اللہ کی مدد کے انتظار میں رہتے ہیں، وہ اللہ کے اس قانون کو جان لیں کہ اپنے حصے کا کام ہم نے خود کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا، پھر آگ ٹھنڈی ہوئی تھی. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے والوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی ہے، جو کہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے تاکید کی، اور کہا یوں دعا مانگا کرو کہ اے پروردگار میری مدد فرما کہ میں تجھے زیادہ یاد رکھوں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری بہترین اور آسان طریقے سے بندگی کر سکوں. سبحان اللہ، بہت ہی پیارے الفاظ ہیں. کتنا بڑا دعویٰ ہے ایاک نستعین کہنے کا جو ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ جانے عملی زندگی میں ہم کس کس سے مدد مانگتے ہیں اور کس کس کی غلامی اور بندگی میں کھو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. لہٰذا ایاک نستعین کہہ کے ہم اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ کسی کی محبت تیری محبت کے برابر نہیں، اور نہ ہی کسی کا خوف تیرے خوف کے برابر ہے. اے اللہ میں کسی سے ایسی امید کبھی رکھوں گی نہیں جو امید میں آپ سے رکھتی ہوں. ایسی مدد کی امید کسی اور سے رکھوں گی نہیں جیسے مدد کی امید مجھے آپ سے ہے. ایسا بھروسہ کسی پہ کروں گی نہیں جیسا بھروسہ میرا آپ پر ہے. انشاءاللہ ہم یہ جان لیں کہ ہم اپنی عبادات، اپنے ہر دینی اور اپنے ہر دنیاوی کاموں میں اس رب کے ہی محتاج ہیں. قدم قدم پر ہمیں اسی کی مدد چاہیے. اسی لیے اس رب نے نستعین کے اندر کسی خاص مدد کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ میں تمہاری مدد کروں گا صرف تمہارے عبادات کے حقوق کی ادائیگی میں، یا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ یہ کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا صرف تمہارے دنیاوی معاملات میں، تمہارے غم کے موقع پہ، تمہاری خوشی کے موقع پہ. وہ رب کریم جانتا ہے کہ ہم زندگی کے ہر مرحلے پہ اس کی مدد کے محتاج ہیں. کسی مصیبت زدہ انسان کو اگر بعض اوقات جان پر بنی ہوئی ہو تو وہ جس سے مدد چاہتا ہے اسے اس موقع پر تفصیل نہیں بتاتا کہ مجھے کس طرح کی مدد کی ضرورت ہے، بلکہ اس وقت صرف وہ یہی کہتا ہے کہ کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں. اور بعض اوقات تو پورا جملہ بولنے کی بھی انسان میں اس وقت سخت نہیں ہوتی اور سوائے مدد مدد کے اور کچھ نہیں پکارتا. لہٰذا ہم بھی اللہ کی مدد ضرور مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، لیکن ساتھ میں اس کی یہ بھی سنت یاد رہے کہ پہلے ہماری بھرپور کوشش ہو، پھر اللہ کی مدد جس کے ذریعے سے انشاءاللہ کامیابی. اس کے بعد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. سبحان اللہ. سورت کے شروع میں محبت کے ساتھ رب کی تعریف کی، اس کا شکر کیا، عبادت کا وعدہ کیا،
اس بات کا اقرار کیا کہ مشکل میں گھریں گے تو تیری ہی مدد چاہیں گے، ضرورت پر تجھے ہی پکاریں گے، تجھی سے مانگیں گے۔ اور اب جب بندہ مومن مانگ رہا ہے تو کیا مانگ رہا ہے؟ کیا دنیا کی رونقیں، دنیا کا اسٹیٹس، اقتدار کا نشہ، صلاحیتیں، اولاد؟ کیا مانگا؟ مانگا تو ان سب سے زیادہ قیمتی چیز مانگی، ہدایت، کیونکہ دنیا اور دنیا کی چیزیں حقیر ہیں۔ رحمان ہونے کے ناطے اس نے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ دنیا میں دے رکھا ہے، لیکن ہدایت جیسی انمول نعمت صرف مانگنے سے ملتی ہے، بن مانگے نہیں۔ ہدا لفظ ہدیے سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں تحفے کے۔ سوچیے اگر کوئی عرب کے صحرا میں کھو جائے تو اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس موقع پہ اسے کوئی قیمتی اشیاء دی جائے یا تھوڑا پانی اور کھانا دے دیا جائے تو کیا یہ اس کے لیے بڑا تحفہ ہوگا؟ بے شک عارضی طور پر وہ بھٹکا ہوا شخص خوش ہو جائے گا، اس کو کھانے پینے کو مل جائے گا، وہ قیمتی چیز مل جائے گی، لیکن اس شخص کے لیے اس موقع پہ سب سے بہترین تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اسے صحرا سے نکلنے کا راستہ بتا دے، سیدھے راستے کی طرف اس کو ہدایت دے دے، جس کی وجہ سے اس کی جان بچ سکے، ورنہ وہ یوں ہی صحرا میں مارا مارا پھرتا رہے گا اور جلدی مر جائے گا۔ لہٰذا ہدایت کا تحفہ معمولی تحفہ نہیں ہے۔ جب ہم اللہ سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی ہدایت مانگتے ہیں تو یہ کوئی معمولی تحفہ نہیں ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ دنیا تو جتنی ملنی ہے وہ سب کو مل کر رہے گی، لیکن اگر ہدایت نہ مانگی، ہدایت نہ ملی تو دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ اور دوسری طرف جب ہدایت مانگی تو یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو مجھے ہدایت دے، بلکہ کہا اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے۔ اس سے بہت اہم بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنی ہدایت کی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ہدایت کی بھی فکر کرنی ہے۔ ہم اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، جس کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ انشاءاللہ باذن اللہ کے رحم و کرم سے کامیابی کے روشن امکانات ہیں، تو ہمیں اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ ہمیں اجتماعیت کا تصور دیا، جیسے کہ باجماعت نماز میں 5 بار اجتماعیت کا تصور، رمضان میں مل کر روزے رکھنے کا تصور، حج لاکھوں کے مجمع کے اندر۔ لہٰذا ہدایت کے راستے میں بھی لوگوں کے ساتھ کیا ہی خوبصورت انداز ہے اجتماعیت کا نظام جو اللہ نے ہمیں دیا۔ لہٰذا اہدنا کا لفظ کہہ کے ہمیں اپنے ذات کے دائرے سے باہر نکالا گیا ہے، ہمیں ذات کے دائرے سے باہر نکالا ہمارے رب نے۔ اور دوسری طرف راستے کے لیے صراط کا لفظ استعمال کیا، جس کے مفہوم کے اندر کشادگی کا مفہوم بھی ہے، سیدھے راستے کا مفہوم بھی ہے، اور خطرناک راستے کا بھی۔ ایسا راستہ جو کہ بے شک کشادہ ہے، سیدھا ہے، لیکن مشکل بھی ہے، کیونکہ وہ ایسا راستہ ہے جس پہ محتاط ہو کے چلنا ہے۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ ہے زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم۔ صراط کے ساتھ ساتھ مستقیم کے لفظ کو لایا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ مستقیم کے مفہوم میں اوپر کی طرف سیدھے کھڑے ہونا، جیسے نماز میں قیام کی حالت ہوتی ہے کہ انسان سیدھا کھڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا جو بھی اس صراط پر چلے گا، اس مشکل راستے پہ چلے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف اوپر سے اوپر چڑھتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے اوپر جائے گا دنیا اور دنیا کی محبتوں کو پیچھے چھوڑتا جائے گا، اور حالت یہ ہو جائے گی کہ مومن ایسے میں رہے گا تو دنیا میں ہی، لیکن جیے گا کس میں؟ اللہ کی محبت کے سائے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شمار کرے، آمین یا رب العالمین۔ صراط المستقیم کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ جس پر اے رب تو نے انعام کیا، وہ جو ماضی میں کامیاب ہوئے، جنہوں نے کامیاب زندگیاں گزاریں، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ وہ 4 درجے کے لوگ جن پر ان کے رب نے انعام کیا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی خالص کر کے رب کی بندگی میں سونپ دی تو اللہ نے اپنی شان کے مطابق انہیں انعام دیا۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ نے قرینہ سکھایا ہے سیدھے راستے کی دعائیں مانگو، تو وہ راستہ جو آسان نہیں، کانٹوں بھرا راستہ ہے، مگر جب انسان فیصلہ کر لیتا ہے اور صراط پر چل پڑتا ہے تو رب اسی کانٹوں بھرے راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اور اسے انعام یافتہ بنا دیتا ہے۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے پناہ مانگو اس راستے سے جس پر اللہ کا غضب ہوا، اور یہ کون سا راستہ تھا؟ ہدایت سے ہٹا ہوا راستہ۔ جو لوگ، جو گروہ صراط مستقیم سے دور ہو گئے، ان کی اقسام یہاں بتائی جا رہی ہیں۔
ان میں سے ایک تو وہ تھے جو سب کچھ جانتے تھے، کتاب کا علم رکھتے تھے، لیکن نفس کی شرارت کی وجہ سے غلط راستے پہ جان بوجھ کر چلے گئے اور ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ دوسری طرف وہ گروہ جس کی نیت خراب نہیں تھی لیکن مکمل علم بھی نہ تھا، محبت میں اور کم علمی کی وجہ سے غلط راستہ اختیار کر لیا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ یہ دراصل دو گروہ سے زیادہ دو طرز عمل ہیں، دو رویے ہیں۔ مغضوب والے گروہ میں شامل ہوئے نفس کی شرارت کی وجہ سے، اللہ کے سامنے نہیں جھکے اس وجہ سے، حکم نہ مانا اس وجہ سے، اور ضالین میں شامل ہوئے کہ اتنا علم نہ تھا لہذا محبت میں غلو کر بیٹھے۔ اور آج مسلمان بھی اس خطرے سے باہر نہیں۔ آج مسلمانوں ہی میں سے چند ایسے ہیں جو صاحب علم ہیں مگر عمل سے ڈرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں، اور چند ہیں جو تھوڑا علم رکھتے ہیں اور وہ اسی کو کافی سمجھتے ہیں اور اسی پہ عمل کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو بتائیے کہ کیا پھر آج مسلمان محفوظ ہے؟ سورہ فاتحہ ہمیں توازن سکھاتی ہے، لہٰذا جن کے پاس علم ہے وہ صالحین میں نام لکھوانے کے لیے عمل کے لیے کوشاں ہوں، اور جن کے پاس کم ہے یا صحیح نہیں ہے تو پہلے اس کی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ میں اس کو اپنے عمل میں ڈھالیں تاکہ مغضوب اور ضالین کے رویوں سے بچ سکیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہم سے وہ معاملہ نہ کرنا جس کے ہم مستحق ہیں، بلکہ اے ہمارے پیارے چاہنے والے رب تو ہم پر وہ بہترین احسان کرنا جو آپ کی شان کے لائق ہے۔ اے اللہ ہم ایسے علم سے پناہ مانگتے ہیں جو ہمارے عمل میں نہ ڈھل سکے، اور اے اللہ ہم ایسے دل سے پناہ مانگتے ہیں جو آپ سے نہ ڈرے، ایسے نفس سے پناہ مانگتے ہیں جو کبھی سیر نہ ہو۔ اے اللہ ہم آپ کی سخاوت کے طفیل آپ کی سخاوت مانگتے ہیں، آپ ہی ہماری دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ ساری تعریف اور سارا شکر اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، بے شک وما علینا الا البلاغ۔ Allah